कौन बनेगा MNA जनूबी वज़ीरिस्तान से इलेक्शन 2018 में? क्या जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग मौलाना जमालुद्दीन से खुश हैं या इलेक्शन 2018 में अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे? क्या इलेक्शन 2018 में JUI मौलाना जमालुद्दीन को टिकट देगी या फिर नया उम्मीदवार मैदान में लाएगी? क्या PTI ब्रिगेडियर क़य्यूम शेर महसूद को टिकट देगी या फिर दोस्त मोहम्मद महसूद इलेक्शन लड़ेंगे PTI के टिकट पे? क्या अब्दुर रहीम बरकी दोबारा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे या किसी पार्टी के टिकट पर? या इस दफ़ा जनूबी वज़ीरिस्तान के लोग किसी नए उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए देखते रहें वाफ़ी पश्तो का प्रोग्राम मेलमा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम 2018 के इलेक्शन के सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम अपने प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे NA49 का, जो कि पहले NA42 हुआ करता था और जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है। सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे 2002 से 2013 के इलेक्शंस का और फिर मौजूदा इलेक्शन 2018 पर बात करेंगे। इलेक्शन की सूरत हाल पर बात करने से पहले हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि कबायली इलाकों में वहाँ की बिरादरियों और खेल इलेक्शन पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होते हैं। यानी जितनी बड़ी बिरादरी होगी और मुत्तहद होगी तो वो वोट भी एक उम्मीदवार को पड़ेगा। लिहाजा कबायली इलेक्शन में अमूमन उम्मीदवार बड़ी कास्ट के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं और उनसे वादे करते हैं कि वो मुंतखब होकर उनके मसाइल हल करेंगे। इस सिलसिले में अमूमन कुछ मसाइल तो इलेक्शन से पहले ही हल कर दिए जाते हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त बिजली के ट्रांसफार्मर हैं और बाकी मसाइल के तहरीरी मुआहदे और वादे कर लिए जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा तज्ज़िया उन लोगों की जानिब से मौसूल होने वाली इत्तलाआत और मालूमात की बुनियाद पर किया जा रहा है जो इलेक्शन पर नज़र रखे हुए हैं और इलाके में अपना एक असर रखते हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि उम्मीदवारों से भी रब्ता किया जाए और उनकी राय भी मालूम की जा सके। यहाँ हमारा मकसद किसी भी उम्मीदवार को कोई फ़ायदा देना मकसूद नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हम जितने उम्मीदवारों के बारे में कोई मालूमात ले सकें वो आप लोगों के साथ शेयर करें। जिन उम्मीदवारों ने हमें अपने बारे में जो कुछ बताया और लोगों की उनके बारे में क्या राय है, हम आपके सामने लाने की काविश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस तज्ज़िये को नेक नियती से किया गया तज्ज़िया समझेंगे और हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे। इलेक्शन की सरगर्मियाँ जूँ जूँ आगे बढ़ेंगी तू इलेक्शन के नताइज भी वाज़े होने शुरू हो जाएंगे और हम भी अवामी आरा और आवाम की अपने उम्मीदवारों से ताउन की बुनियाद पर अपना तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले हम पार्टी पोजीशन पर बात करेंगे और उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों की बात होगी। सबसे पहले हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे 2002 से 2013 तक के इलेक्शन की सूरत हाल का। 2002 में इस हलके को NA42 कहा जाता था और कुल वोट 1,22,373 थे। डाले गए वोटों की तादाद 31,166 थी, जिसमें कामयाब उम्मीदवार मौलाना मेराजुद्दीन, जिनको बाद में शहीद कर दिया गया, उन्होंने कुल वोट 12,360 हासिल किए थे। वोट का तनासुब तकरीबन 25% था। 2008 में जनूबी वज़ीरिस्तान में हालात ख़राब होने की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, जिसकी वजह से वज़ीरिस्तान से कोई भी नुमाइंदा मुंतखब न हो सका। 2013 के इलेक्शन में कुल वोट जो रजिस्टर्ड किए गए वो 1,08,056 थे, जबकि डाले गए वोटों की तादाद 12,649 थी। कामयाब उम्मीदवार मौलाना जमालुद्दीन, जिनके वोटों की कुल तादाद थी 3438, जबकि दूसरे नंबर पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड क़य्यूम शेर महसूद आए थे, जिन्होंने 3,066 वोट हासिल किए। दोस्त मोहम्मद महसूद तीसरी पोजीशन पर आए और 2454 वोट लिए उन्होंने, जबकि उसके बाद चौथी पोजीशन पे अब्दुर रहीम बरकी, जिन्होंने 2128 वोट हासिल किए। नाजरीन, ये तो था तज्ज़िया 2002 से 2013 तक के इलेक्शंस का। अब हम ज़िक्र करते हैं इलेक्शन 2018। इलेक्शन 2018 में
NA49 جنوبی وزیرستان محسود ایریا سے تقریباً 29 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن ہم یہاں ذکر کریں گے ان لوگوں کا جن کو سیاسی حلقے مضبوط امیدوار تصور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے 2013 کی کامیاب پارٹی JUI کا، جن کے ٹکٹ کے لیے تقریباً 7 امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ JUI کی مقامی تنظیم یہ چاہتی تھی کہ ٹکٹ ملک سید انور محسود کو دیا جائے، جنہیں جنوبی وزیرستان میں ان کی خدمات کی وجہ سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ ملک سید انور محسود وزیرستان میں پارٹی سے ہٹ کر بھی لوگوں میں خاصے مقبول ہیں، لیکن پارٹی کی اعلیٰ قیادت مولانا جمال الدین کی کارکردگی سے مطمئن تھی، لہٰذا ٹکٹ ان کو دے دیا گیا۔ JUI سے تعلق رکھنے والے مولانا ضیاء الرحمن جمالی، جو کہ وزیرستان کے قدیم مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے اور اب تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق JUI کے ساتھی ان سے رابطے میں ہیں اور انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت امکانات یہی ہیں کہ JUI کی اعلیٰ قیادت انہیں بھی منا لے گی۔ اگر JUI مولانا ضیاء الرحمن جمالی کو منا بھی لیتی ہے تو بھی مولانا اسام الدین، جو کہ JUI میں ہی تھے اور وزیرستان میں کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں، مذہبی حلقوں کے ووٹ کاٹ سکتے ہیں۔ JUI کے فاٹا اصلاحات پر حالیہ کردار سے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو فاٹا کے KPK میں مرجر کے خلاف ہیں، وہ بھی اس بار اپنا ووٹ JUI کو دیں گے۔ JUI کے آپسی اختلافات کو اعلیٰ قیادت کس طرح ختم کرتی ہے اور آپسی اتحاد کو کیسے بحال کرتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ فاٹا اصلاحات پر اپنے کردار کو JUI ضرور کیش کرے گی۔ JUI کے بعد ہم ذکر کریں گے PTI کا، پاکستان تحریک انصاف، جن کے ٹکٹ کے لیے 4 امیدواروں نے درخواستیں دے رکھی ہیں، لیکن تاحال PTI کے کسی بھی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ بنی گالہ میں موجود ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی 2 ناموں پر غور کر رہی ہے، جن میں سر فہرست بریگیڈیئر ریٹائرڈ قیوم شیر محسود ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر دوست محمد محسود ہیں۔ اس کے علاوہ اس دوڑ میں 2 اور لوگ بھی ہیں جو یہ توقع رکھتے ہیں کہ پارٹی انہیں ٹکٹ دے گی۔ ان میں عبدالوحید، جو نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں اور پارٹی کے پرانے کارکن ہیں، اور حاجی افسر خان، جو کہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور وزیرستان کی ایک معروف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ مقابلہ دوست محمد محسود اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ قیوم شیر محسود کے مابین ہوگا۔ دوست محمد محسود عمران خان کے قریبی دوست تصور کیے جاتے ہیں اور PTI فاٹا کے چیف آرگنائزر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2013 میں NA42 جنوبی وزیرستان سے PTI کے امیدوار بھی تھے، جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ قیوم شیر محسود وزیرستان کی ایک قابل قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھی جانے والی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے چچا سینیٹر گلاب خان محسود طویل عرصے تک وزیرستان سے سینیٹر رہے اور وزیرستان کی عوام ان کے خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیرستان میں وہ پچھلے 5 سال سے عوام میں موجود رہنے کی وجہ سے بھی لوگ ان سے زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہو جائے گا کہ ان 4 امیدواروں میں سے PTI کس کو ٹکٹ دیتی ہے۔ PTI کے بعد ہم ذکر کریں گے ANP کا، جنہوں نے اپنا ٹکٹ جہانگیر خان محسود کو دیا ہے، جو کہ ایک اچھے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، لیکن سیاسی بصیرت رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ANP کو ابھی کچھ محنت اور کرنی پڑے گی اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے۔ ANP کے بعد PMLN، جنہوں نے دلاور خان محسود کو اپنا ٹکٹ دیا ہے، جو کہ 2013 میں بھی PMLN کے امیدوار تھے، لیکن PMLN کی پوزیشن بھی ابھی مزید محنت کی متقاضی ہے۔ یہاں ہم ذکر کریں گے فلاحی تحریک محسود قبائل کی، جس کی بنیاد 2012 میں شیرپاؤ محسود ایڈوکیٹ نے رکھی تھی اور محسود قبائل کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتی رہی ہے۔ فلاحی تحریک محسود قبائل کے سربراہ شیرپاؤ محسود ایڈوکیٹ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں ان کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہی، لیکن پچھلے 5 سالوں میں اس تنظیم نے مختلف معاملات پر اور وزیرستان کے مسائل پر دھرنے اور احتجاج ریکارڈ کرائے ہیں اور عوام کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں عوام ان کے حق میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پارٹیوں کے بعد اب ہم ذکر کریں گے آزاد امیدواروں کا۔
آزاد امیدواروں میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈاکٹر ظاہر شاہ محسود، جو کہ مقامی لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور وزیرستان کے ایک قابل قدر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں۔ ان کے چچا میر باز خان عبدلائی محسود وزیرستان کے ان چند نامی گرامی ہستیوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے مشوروں کے بغیر قومی فیصلے ناممکن تصور کیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پشاور میں رہتے ہیں۔ وزیرستان میں طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وزیرستان کے لوگ علاج کی غرض سے پشاور کا رخ کرتے ہیں، جہاں ڈاکٹر ظاہر شاہ ان کی مدد میں پیش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وزیرستان میں ڈاکٹر صاحب کو بھی قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنی مضبوط برادری اور اپنی خدمات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ظاہر شاہ بھی پر امید ہیں کہ اس دفعہ وزیرستان کی عوام ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں تک پہنچائے گی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے عبدالرحیم برکی کا۔ یہ ایک ریٹائرڈ سیکٹری ہیں اور وزیرستان کے حلقوں میں کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں ان کی اپنی قوم برکی 2 حصوں میں بٹ گئی، جس کی وجہ سے ان کی قوم کا آدھا ووٹ پی ٹی آئی کو مل گیا اور آدھا انہیں، جو ان کی شکست کا باعث بنا۔ انہوں نے حکومتی اداروں میں اپنے ذاتی اثر رسوخ کی بنیاد پر وزیرستان میں کافی کام کروائے، جن میں ڈگری کالجز، ہاسپٹلز، وزیرستان جیسے مشکل پہاڑی علاقوں میں گھروں میں نلکوں کے ذریعے پانی کی ترسیل، مختلف مقامات پر پلوں کی تعمیر اور روڈ بنوائے، جن کے اعتراف میں وزیرستان کے لوگوں نے انہیں 2013 کے الیکشن میں کافی ووٹ دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ الیکشن تو نہ جیت سکے، لیکن ایک مضبوط امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے۔ 2018 میں بھی ان کو الیکشن میں ایک مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے آخر میں ذکر کروں گا مولانا سام الدین کا، جن سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا اور انہیں مذہبی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ، وہ جیت تو نہیں سکتے لیکن جے یو آئی کے ووٹ ان کی وجہ سے کافی حد تک متاثر ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام امیدواروں سے آپ کی بات چیت بھی کروائیں، ان سے معلومات بھی لیں، ان کی اپنی زبانی، ان کی کیا تاثرات ہیں، ان کی کیا کارنامے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی قوم سے یہ توقع رکھتے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انہیں منتخب کرا کر اسمبلیوں میں پہنچائیں گے۔ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام لوگوں کو الیکشن میں کامیابی کے لیے ان نادیدہ قوتوں کی آشیرواد کی ضرورت پیش آئے گی جن کا ذکر ہم ہر الیکشن کے بعد کرتے ہیں۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آنے والے دنوں میں الیکشن میں جیسے جیسے یہ مرحلے آگے کی طرف بڑھیں گے، تبدیلیاں رونما ہوں گی، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان تمام تبدیلیوں سے آگاہ کرتے رہیں، ان لوگوں سے ملواتے رہیں، ان علاقوں میں جا کر کے وہاں کے عوام سے بات کریں، ان کی باتیں آپ تک پہنچائیں اور تجزیہ کریں، اس کے اوپر ایک بہتر تجزیہ کرنے کی کوشش کریں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کون کامیابی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم آپ کے لیے مزید بھی ایسے پروگرام جاری رکھیں گے۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس پروگرام کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔